बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीने अदालत की उन्होंने दरखास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीने अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही, तो यहां तक तो सूरत पहुंची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखिए, रिजवी बरादरान किधर हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जा बहक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहाँ गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए, सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयानी है। वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखें ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई, बनाई, सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं है, और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अय्याशी में लगे हुए। एक बड़ी जबरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वजीर आला ने, या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अय्याशी वाला महंगा जहाज नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज, जो अय्याशी वाला जहाज है, वो खरीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे।
جھوٹے وعدے کر کر کے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. 300 یونٹ تک انہوں نے پاکستانیوں کو بجلی مفت دینی تھی. یہ وعدے میں نے آپ کو نکال کر سنائے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکال کر سنائے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنی تھی پاکستانیوں کو. پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے اور استحکام پارٹی, انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے قوم کے ساتھ کہ 300 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرے گا اس کو بل ہی نہیں آیا کرے گا فارغ. اب جو 300 یونٹ تک کی بجلی ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ 5-5 6-6 گنا لوگوں کو بل آ رہے ہیں. بلکہ جو تھوڑی بہت سبسڈی بیچ میں رہ گئی تھی آئی ایم ایف کے آرڈر کے اوپر, وہ سبسڈی بھی اب یہ ختم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کہ جو بجلی مفت دینی تھی اس کے اوپر اضافی نہ صرف ٹیکسز لگا دیے بلکہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت بچت تھی, جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی. ناظرین, پاک فوج اور عوام کے بیچ میں جو ایک خلیج پیدا ہوئی یہ جرنیلوں کی سیاست کی وجہ سے ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ کسی سیاستدان کی وجہ سے یا کسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کے نظریے کی وجہ سے پاکستان کی فوج سے دور ہو گئے یا ایک جو خلیج پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی. نہیں, یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جرنیلوں نے ایسی گھٹیا سیاست کی پاکستان میں جس کی وجہ سے عوام فوج جیسے ادارے سے دور ہو گئی. حالانکہ یہ قربانی بھی دیتے ہیں, جانیں قربان کرتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے دور ہو گئے اور وہ چیزیں کھل گئیں جو ماضی میں کبھی نہیں کھلی تھی کہ ان کے بے شمار کاروبار ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, اپنے مفادات ہیں, یہ چیزیں کبھی نہیں کھلی تھی. مثال کے طور پہ یہ وزیر آباد میں یہ احمد بوبک صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے. یہ ویڈیو دیکھیں آپ, اس میں ساری کہانی ہے. وزیر آباد کے اندر مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی اور اس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اس میں لکھا ہوا ہے مارکہ حق نے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی. ایک طرف مریم نواز کا فوٹو ہے, ایک طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فوٹو ہے. تو 5 بندے یہاں پہ سویلین ہیں اور 5-6 بندے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹل 10 کے قریب بندے ہیں. باقی جو ہیں وہ ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں. تو تھوڑے سے ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں اور تھوڑے سے سویلین ہیں. یہ 10 لوگ ریلی نکال رہے ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک میں جہاں پہ 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. دیکھیں یہ فوج کے ساتھ کیا ہوا. کیا فوجیوں نے قربانی دینا بند کر دی؟ کیا فوجیوں نے اپنی ٹریننگ بند کر دی؟ کیا انڈیا حملہ کرے گا تو فوج نہیں لڑے گی؟ کیا کوئی اور حملہ کرے گا تو فوج جواب؟ سارا کچھ تو ویسے ہی ہے. اصل میں جرنیلوں نے جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کر دیا اس کی وجہ سے جرنیل جس ادارے سے تعلق رکھتے تھے اس ادارے سے عوام متنفر ہو گئی اور دور ہو گئی. یہ پاکستان کی فوج کو سوچنا پڑے گا کہ فائدہ لے جاتے ہیں چند جرنیل, وہ اپنے گھر بھر لیتے ہیں, وہ اپنے فائدے لے لیتے ہیں, وہ اپنے مفادات کما لیتے ہیں, وہ ایکسٹینشنیں لے لیتے ہیں, وہ استثناء لے لیتے ہیں, ان کی موجیں لگ جاتی ہیں, وہ پوری دنیا میں تعلقات بنا لیتے ہیں, انہیں گفٹ بھی ملتے ہیں. لیکن بطور ادارہ فوج کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو فوج کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہیں گے وہ غیر مقبول ہوتے رہیں گے, عوام ان سے دور ہوتی چلی جائے گی, جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. یہ آئی ایس پی آر نے نغمہ جاری کیا آج سے 6 دن پہلے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آئی ایس پی آر کا نغمہ آتا تھا نا تو 24 گھنٹے کے اندر 2-3 ملین لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے. یعنی 50-60-70 لاکھ لوگوں کا دیکھنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اب یہ 6 دن سے نغمہ لگا ہوا ہے آئی ایس پی آر کا سوشل میڈیا پہ اور یہ کو 50,000 لوگوں نے دیکھا ہے. 6 دن ہو گئے اس نغمے کو لگے ہوئے آئی ایس پی آر کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر. آپ اندازہ کریں کہ اس کے جو آفیشیل چینل ہے 6.5 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں, 6.5 ملین, اور 1 لاکھ لوگوں نے بھی اس نغمے کو نہیں سنا, اس کو نہیں دیکھا. حالانکہ ان کو تو فائر وال بھی نہیں لگتا. ہمیں تو چلو پاکستان میں فائر وال لگ جاتا ہے. موبائل فون کمپنیوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ روکو ان کی ویڈیوز کو, مختلف طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہماری ویڈیوز کو روکتے ہیں, ریسٹرکشنز لگاتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن آئی ایس پی آر کی ویڈیوز کو تو کوئی نہیں روکتا نا. تو 50,000 تک یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی فوج کو کہ لوگوں کو پاکستان کی فوج سے دور کرنے کے لیے ذمہ دار کون ہے. پاکستانی تو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے, پاکستانی تو سیدھے سیدھے لوگ ہیں. یہ وہ جرنیل ذمہ دار ہیں جنہوں نے ادارے کو استعمال کیا ہے. بہرحال سوچیں گے جتنی جلدی اتنا اچھا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بڑی خوفناک دھمکی لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی اور جنگ بندی ختم ہوئی تو ایران میں سے ایک بہت بڑا شعلہ نکلتا ہوا دیکھیں گے آپ. اب اتنا بڑا شعلہ تو ایٹم بم کا ہی نکلتا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے تیسرے دن ایسی دھمکی لگا دیتا ہے جس سے پوری دنیا ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کیملا ہیرس ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھیں صدارتی، انہوں نے اب نکل کر سٹیٹمنٹ دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی کہ اس جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ وہ رشیا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جو ٹرمپ نے کیا ہے اور اس نے روس کے اوپر سے پابندیاں اٹھا دی، اب رشیا پیسے کما رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ روس یہ پیسے کسی صورت نہیں کما سکتا تھا اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب نہ کرتا تو۔ میں ٹرمپ کو بیوقوف کہہ کر اسے فائدہ نہیں دینا چاہوں گی، وہ خطرناک ہے اور بہت خطرناک ہے۔ امریکی سیکیورٹی اور خوشحالی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا نہیں کرتا، اس کے اوپر اس بات کا انحصار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی امریکی صدر کا، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے چاہے وہ ریپبلکن ہے، امریکہ کا وہ پہلا صدر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت کا مذاق اڑایا، یعنی امریکنز کے تعلقات خراب کر دیے اتحادیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم سفارتکاری سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، گرین لینڈ بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ خطرناک ہے۔ یہ پہلا صدر ہے جس نے ہمارے اتحادیوں سے تعلقات بگاڑ دیے ہیں، ان کی توہین کی ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ان کے نام بگاڑے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی امریکہ اب پہلے سے زیادہ ناقابل بھروسہ ہو چکا ہے، ہم اپنے دوستوں کے لیے غیر معتبر ہو چکے ہیں، بطور دوست ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں، اور اسی بنا پر ہم اپنا اثر رسوخ بھی کھو چکے ہیں۔ ایک بات ایران نے کی ہے، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو چلو دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اندر، لگاتار بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، لیکن عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے امریکہ کے اندر گھنٹیاں بجی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب بھی معاملات سفارتی طریقے سے حل کرنے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ امریکہ استعمال ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے پھر وہ نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا جو بھی آپ کرتے ہیں ہر مرتبہ نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے، تو فائدہ کیا آپ کو بار بار یہ تجربات کرنے کا؟ ایرانی قوم نہیں جھکے گی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ یہ بات کالیباف بھی کہتے ہیں، ایرانی صدر بھی کہتے ہیں، سپریم لیڈر کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ بھی یہی ہے، اور عراقچی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کریں گے جس سے ہماری قوم کی بے عزتی ہو۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ سی آئی اے نے جو دعویٰ کیا تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سی آئی اے نے دعویٰ کیا اور خفیہ رپورٹ ان کی سامنے آئی، ان کی خفیہ رپورٹ کے اندر سے یہ دعویٰ آیا کہ ایران کے پاس اب بھی ان کے 70% میزائل باقی ہیں اور 75% میزائل لانچ کرنے والی جو موبائل وہیکلز ہیں وہ بھی ان کے پاس صحیح سلامت موجود ہیں، یعنی ایران ابھی کافی کیپیسٹی رکھتا ہے جنگ لڑنے کی، یہ سی آئی اے نے بتایا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن عباس عراقچی نے کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ اصل رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب 100% نہیں 120% ہتھیار ہیں، کیونکہ ایران کے جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہتھیار ایران نے مزید بنا لیے۔ اب یہ ایک بڑا خوفناک دعویٰ ہے، کیونکہ یہ سب کہتے رہے ہیں جنگ کے دوران بھی کہ ایران روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑی تعداد میں ڈرونز تیار کرتا ہے، اور ان ڈرونز کا امریکہ کے پاس اور اس کے اتحادیوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ انہیں روک نہیں پاتے۔ تو ایک تو دوبارہ یہ دعویٰ کیا ایران نے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ ہتھیار تیار کر لیے ہیں، ہم نے میزائل بھی تیار کیے ہیں، ڈرون بھی تیار کیے ہیں۔ تو اب جو پہلے جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، اس وقت جو ہمارا ذخیرہ تھا میزائلوں کا اور ڈرونز کا، اب اس سے 20% زیادہ ہے۔ یہ عباس عراقچی نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ دیکھیں جنگ کے میدان میں نا جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے جنگ کا تو ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں اور ایگزیجریشن کرتے ہیں، پروپیگنڈا وار بھی چلتی ہے۔ اگر سی آئی اے 70% کہہ رہا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ 120% ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار بہت ٹھیک ٹھاک موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک کوئی لڑائی میں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں مل جاتی، اور فی الحال دنیا امریکہ کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اس ویلاگ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ گزشتہ رات ہوا نا آبنۂ ہرمز اور اس کے آس پاس، اس کی وجہ سے نا کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی۔ نمبر ایک، اس کا ایران کو فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کی جو شپنگ کمپنیاں ہیں انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ ایران کا ارادہ کیا ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے۔
لہٰذا اب وہ امریکہ کے اوپر اعتبار کر کے کسی قسم کا ایڈونچر نہیں کریں گے۔ امریکی بحریہ کی موجودگی اس خطے میں بے فائدہ ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ کسی بھی بحری جہاز کو اسکارٹ کر کے وہاں سے نہیں نکال پائیں گے، اور اگر وہ جہازوں کو نکالیں گے بھی تو یہ مستقل طور پہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ ہر جہاز کو تحفظ دینا امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا، اور کوئی بھی جہاز فائرنگ کے ان حالات میں اس خطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور ایک ایرانی جو جیمرز کی ایک صلاحیت ہے، وہ بھی کل رات کو پتہ چلی کہ ان کے جیمرز کتنے تگڑے ہیں اور کیسا سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے آبنۂ ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ تو امریکہ کو آئیڈیا ہو گیا، دنیا کو آئیڈیا ہو گیا، اور ایران کو فائدہ ہو گیا۔ ایران نے ایک ٹینکر پکڑ بھی لیا ہے، اور اس ٹینکر کا جو نام ہے، یہ دو نام اس کے سامنے آئے، ایک تو جنلی اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا اوشین کوئی ہے۔ یہ بارباڈوس کے جھنڈے کے ساتھ یہ ٹینکر تھا، اس ٹینکر کو پکڑ لیا ایران نے، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ایران نے اپنے بنائے ہوئے نئے ضابطوں کی خلاف ورزی پر اسے قبضے میں لیا ہے۔ اور یہ اس وقت خلاف ورزی کر رہا تھا جب ایران نے کہا تھا کہ اس ایریا کو چھوڑ کے لنگر اٹھا کے جہاز پیچھے چلے جائیں۔ یہ ٹینکر وہاں سے نہیں گیا تو ایران نے اس کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہاں سے ایران نے اپنی بالادستی بھی اس ریجن میں ثابت کی ہے۔ ایرانی 3 ٹینکرز بھی ابھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ خالی ٹینکرز ایرانی ٹینکرز تھے، اور وہ امریکی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے اور ان کو چکمہ دے کر بڑے آرام سے واپس آبنۂ ہرمز کی طرف پہنچ گئے ہیں، اور وہ دوبارہ سے اب ری فلنگ کریں گے۔ تو امریکہ پہ اس کے اتحادیوں کی جانب سے پریشر تو بڑھ رہا ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر بڑھتا ہے اور جب اس کو دی ہوئی کوئی بھی بریفنگ فارغ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، جب وہ کر کے دیکھتے ہیں تو ایرانی رسپونڈ کرتے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہر مرتبہ ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ جب ٹرمپ کی توقع کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہ ایرانی بالکل پاگل ہے، ہماری ان لوگوں سے لڑائی ہے جن کو بالکل سمجھ نہیں۔ یہ ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، اور اس موقع پر کہتا ہے جب اسے ایک نیا سرپرائز ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔